अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR में आजकल एक भगदड़ की कैफियत है, एक जलजले की कैफियत है। 5 लाख से ज़ायद टैक्स ना दहिंदगान की 2 हफ्तों में मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का कल फैसला किया गया। पिछले हफ्ते तारीख में पहली बार FBR में ग्रेड 22 और ग्रेड 21 के मुतादिद अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया गया और इस उखाड़ पछाड़ में जवाज़ ये बनाया गया कि ऑफिसर्स ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल्स, ताजिर दोस्त एप्लीकेशन, डिजिटल इनवाइसिंग और अरबों रुपए के टैक्सेस में नाकामी के जिम्मेदार हैं। लेकिन दरअसल लगता यह है कि FBR में तमाम हलचल ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग है। बज़ाहिर चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना खुद बरी ज़ुम्मा हो चुके हैं और होशियारी से बच निकले हैं। इदारे में तमाम खराबियों का मलबा FBR के चेयरमैन टिवाना ने सीनियरिटी में अपने से ऊपर के 23 अफसरान पर डाल दिया है और अपने से सीनियर 99% अफसरान को फारिग करवा दिया है। चेयरमैन FBR जो 2022 से मेंबर ऑपरेशन का कलीदी इंतहाई अहम ओहदा अपने पास रखते हैं और FBR के तमाम ऑपरेशन चलाते हैं, सवाल यह है कि क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या चेयरमैन FBR के अलावा इदारे की पूरी हायरार्की नाअहल और करप्ट थी? इस मामले ने कई सवालात का अंबार लगा दिया है और इन सवालात के जवाब ढूंढना इंतहाई ज़रूरी है। पहला सवाल यह है कि क्या चेयरमैन FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में पसपाई के जिम्मेदार नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने में, POS लगाने में इसकी जिम्मेदार वो नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR ताजिर दोस्त स्कीम के जो ऐप है उसके नताइज अगर वो फेल हुई है तो क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR डिजिटल इनवाइसिंग पर रुसवाई के जिम्मेदार नहीं? क्या चेयरमैन FBR टिवाना नाजरा के डेटा से फ़ायदा ना उठाने के जिम्मेदार नहीं? और क्या चेयरमैन FBR टिवाना ने इन तमाम सवालात के जवाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिर्फ कसीदा गोई की सूरत में तलाश किए हैं? बात का क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने 2022 में 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा किया, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने ये आमदन एडवांस टैक्स की मद में हासिल की। आज के अखबारात की शह सुर्खी है कि FBR ने अप्रैल के महीने में टारगेट से तकरीबन 63 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। इसका कसूरवार कौन है? ख़ास तौर पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में सबसे आलूदा सिगरेट के शोबे में अरबों रुपए की मुसलसल टैक्स चोरी का चेयरमैन FBR के पास कोई जवाब नहीं है। अहम सवाल तो ये भी है कि आखिर चेयरमैन FBR को बचा कौन रहा है? याद रहे कि चेयरमैन FBR ने मुबैना 2700 अरब रुपयों के टैक्सेस केसेस शोशे शहबाज हुकूमत को थमा दिए हैं, जिस पर पार्लियामेंट में टैक्स ट्राइब्यूनल बढ़ाने का शोर मच रहा है, जबकि चेयरमैन साहब बखूबी जानते हैं कि FBR 90% यही केसेस जो है ये टैक्स केसेस 2 से 3 मरतबा हार चुका है। अपील ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट्स में नाकामी के बाद ही ये टैक्स केसेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। क्या चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस मामले में अंधेरे में नहीं रखा? किसी भी टैक्स उमूर के माहिर से पूछ ले, किसी को ज़रा से भी आगाही उससे पूछ ले कि वज़ीर आज़म को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये जो केसेस अदालतों में या सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट में ये 2-2, 3-3 बार FBR पहले ही हार चुकी है। हर शख्स जो इस मामले की वाक़फ़ियत रखता है वो जानता है कि टैक्स अफसर सिर्फ रिश्वत ना मिलने पे 99% उस मौजू पर ये ना होने पर वो एक डिमांड क्रिएट कर देता है और फिर वो उस पर अपीलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें मिलना कुछ नहीं, क्योंकि 90% केसेस पहले ही FBR हार चुकी है। इस पूरी सूरत हाल में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी शदीद सुख्ती का सामान है। जी हाँ, FBR के अफसर मुकर्रम जान अंसारी को PDM की हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही तमाम क्लियरेंस के बाद ग्रेड 22 में प्रमोट किया था, मगर चेयरमैन FBR ने उन्हें ओहदे से फारिग करवा दिया है। बिल्कुल इसी तरह FBR की ग्रेड 21 के ऑफिसर आफाक अहमद कुरैशी जो IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर 23 मार्च को सदर आसिफ अली ज़रदारी के बिहाफ पर गवर्नर सिंध से तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, उनको भी मुबैयन तौर पर ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। ये वो अफसर हैं जिन्होंने FBR में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के इस्लाहात को लीड किया था और हुकूमत ने उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया। FBR में ग्रेड 22 के एक और ऑफिसर फैज़ अहमद चद्दर जो कि DG इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हैं, उन्होंने हालिया दिनों में स्मगलिंग की रोकथाम में वफाकी इदारों के साथ कलीदी किरदार अदा किया और बताया जाता है कि उनको भी सिर्फ इस वजह से एडमिन पूल में डाल दिया गया है ताकि कोई कंपटीशन ना रहे। याद रहे कि फैज़ चद्दर साहब भी वो शख्सियत हैं जिन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM की हुकूमत में
پروموشن دی تھی، اور گریڈ 22 میں پروموشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام انداز سے کلیئرنس ہوئی ہے، وہ بہترین آفیسر ہیں، اسی لیے جو ہائیسٹ گریڈ ہے سروس کا پاکستان میں، ان کو اس پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، ان کی پروموشن ہوئی۔ کئی برسوں سے ڈیپوٹیشن پر تعینات کسٹم سروسز کے اعلیٰ افسران کو مبینہ کرپشن مس مینجمنٹ کی تحقیقات کے لیے دوسری وزارتوں سے بلا لیا گیا ہے، جن میں گریڈ 22 کے OSD اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ڈاکٹر احمد مجتبیٰ میمن، گریڈ 21 کے سیکرٹری میری ٹائم طارق خدا بھی شامل ہیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان تمام یہ وہ شخصیات ہیں جن کی بہت عمدہ شہرت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے کسٹم کے محکمے میں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ موجودہ چیئرمین FBR سے سینیورٹی میں کہیں اوپر ہیں، اور 15 مئی کو بورڈ ہونے والا ہے جس میں گریڈ 21 سے گریڈ 22 کی پروموشن کے چانسز ہیں، تو یہ وہ تمام افسران ہیں جو کہ راستے میں آ سکتے تھے، اور اب مبینہ طور پہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں ان الزامات اور دعووں میں کافی وزن ہے کہ ادارے میں تطہیر کی آڑ میں موجودہ چیئرمین FBR جناب امجد زبیر ٹیوانہ نے اپنے مد مقابل بلکہ اپنے سے سینئر افسران کو بھی چن چن کر سائیڈ لائن کروا دیا ہے، تاکہ 8 ماہ بعد جب ان کی ریٹائرمنٹ تک انہیں کوئی ریپلیس نہ کر سکے۔ یہ ایک الزام ہے، ہم بہرحال اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور ہمیں اب جوائن کریں گے جناب انور کاشف ممتاز، صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ کاشف ممتاز صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو بھوچال آیا پچھلے چند دنوں کے دوران، اور جس کی ابھی ہم نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد اب بولٹ کا کیا عالم ہے؟ کیونکہ یہ تو ساری پوری ہیرارکی، پورا اسٹرکچر، جو انفراسٹرکچر کے جو کی پلرز ہیں وہ تو اب ہٹا دیے گئے ہیں ایک سانس کے اندر۔ اس وقت کیا ورکنگ کی کیا پوزیشن ہے FBR کی؟ سر یہ جو IMF کا پروگرام، اگر میں اس کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو اس میں IMF کے پروگرام میں ان کو سرٹن ٹارگٹس دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ہے جو فائنانس منسٹر تھیں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ بنائے تھے، کچھ ریفارمز کے ریسٹرکچرنگ کی چیزیں بنائی تھیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب کوا چلے ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ والی مثال ہوئی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اتنا تیزی سے لے کے آنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے اپیلیٹ فورمز کو بھی ڈسٹرب کیا، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے لیے بھی OSD کے جو ابھی آپ بتا رہے تھے ان کو OSD کر دیا۔ اب اس میں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کرنا ان کو کیا ہے۔ بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ ان کو اگر پرائرٹی سیٹ کر لیتے کہ ہمیں پہلے کیا چیز کرنی ہے، بعد میں کیا چیز کرنی ہے، اس کے بعد کیا کرنی ہے، تو میرے خیال میں ایگزیکیوشن اور رزلٹ اورینٹڈ ہوتا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اب اگر آپ تاجر دوست اسکیم کی بات آپ کر رہے تھے تو یہ 2016 میں آئی، اس کے بعد 22 میں آئی، 24 میں آئی، اور اس سے پہلے 8 میں بھی آئی تھی، کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہ جو دوستی کے آپ ان کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں، دوستی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دبئی میں دیکھیں جب ویٹ آیا تو وہاں پہ ایک سال کے اندر ساری دکانیں رجسٹر تھیں، سارے کاروبار رجسٹر تھے، کوئی دوستی کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی تاجر اسکیم کی ضرورت نہیں پڑی، تو پاکستان میں کیوں؟ تو یہ بیسیکلی یہ ایسی چیزیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں۔ تو میرے اپنے خیال میں نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر ول ہو، اگر کمٹمنٹ ہو، اگر دل سے چاہیں کہ یہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جیسے آپ نے دبئی کی مثال دی، آپ نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر جو ہے اب ایک ٹرانزیکشن کو جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، ہم اس تاجر دوست اسکیم کی بات کر رہے ہیں، خدا کی پناہ 75 لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا۔ یہ ٹریک اینڈ ٹریس یہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے، کمپلیٹ فلاپ۔ یہ جو سگریٹ انڈسٹری ہے، جو اس میں کرپشن ہے، جو اس میں ٹیکس چوری ہے، کمپلیٹ فلاپ۔ یہ جو ڈیجیٹل انوائسنگ ہونی تھی، کمپلیٹ فلاپ۔ یہ جو پوائنٹ آف سیلز بننے تھے، کمپلیٹ فلاپ۔ اور اگر یہ ٹیوانہ صاحب جو 2 سال سے ممبر آپریشنز ہیں، جو کہ ممبر آپریشنز ہیں، اب چیئرمین ہیں، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر یہ اسکیمز فلاپ ہو گئی ہیں؟ تو ذمہ داری بالکل ہے، ذمہ داری بالکل ہے ان کی بھی اور پالیسی میکرز کی بھی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا واٹ کم فرسٹ۔ آپ کو ریفارمز پہلے لانا ہے، ریسٹرکچرنگ پہلے کرنی ہے، ڈاکومنٹیشن پہلے کرنی ہے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور یہ دیکھیں IMF تو ایک کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، اب ایگزیکیوٹر آپ لوگ ہیں۔ FBR کے پاس لوگ بھی ہیں، FBR کے پاس، لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ FBR ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتا، اور چیزیں جو ہے نا وہ جسے کہنا چاہیے وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ FBR لوگوں نے کہا کہ ہمارا 30 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے، ہم ان پہ جو کام کرنا شروع کریں، آپ کو یاد ہوگا 10 بار کہا۔ اب آج انہوں نے سم کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ ہم 5 لاکھ لوگوں کی سم جو ہے بند کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا جی؟
اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے جو ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ اور گیپ بڑھے گا. آپ کو کوئی اور میکینزم دیکھنا چاہیے. ایک آدمی آپ کے ساتھ رجسٹر ہے, آپ پہلے اس کو چھوڑیں, پہلے ان پہ بات کریں جو آپ نان فائلر کی آپ نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے, جو کہ پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں کہ ہم نان فائلر میں ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو آپ کنورٹ کرنے پہ کیوں نہیں تیار ہیں؟ آپ ود ہولڈنگ ٹیسٹ پہ کہتے ہیں ہم اس میں ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم پوائنٹ آف سیل کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ انوائسنگ کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹریس اینڈ ٹریک کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کرنا چاہیے, لیکن کب ہوگی ہے اور کیسے ہوگی؟ یہ جو ایف بی آر نہیں کرنی ہے نا. جی بالکل ایف بی آر نے کرنی ہے, اور ایف بی آر اس میں کرنے میں ناکام ہے. ایف بی آر اس لیے ناکام ہے کہ ایف بی آر اس کو اس طرح سیریسلی نہیں لے رہا. وہ اس بات پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ریونیو کلیکٹ کر لیا, ہم نے وہ جو ہمارا 3 مہینے کا ٹارگیٹ تھا. دیکھیے جی, ریونیو کا بھی ایک فساد ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہی ریونیو ممبر آپریشن ہی تھے یہ ٹیوانا صاحب, اگر آپ نے 500 یا 600 ارب روپے ایڈوانس ٹیکس لے لیا تو یہ تو ریونیو یہ کلیکشن نہیں ہوئی نا. یہ تو وہ بات نہیں ہوئی نا. ایڈوانس ٹیکس لے لینا تو یہ چیز نہیں ہے. سر دیکھیں وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جن کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں نا, ان کے اندر بھی یہ سینس ہونا چاہیے کہ یہ جو باتیں مجھے بتا رہے ہیں, بیکاز یہ پاکستان میں میکینزم ہمیشہ سے. اب ایک اور یہ چیز آپ کے سامنے ہے نا, آپ خود فرمائیے. یہ جو کہہ دیا کہ 4 کھرب روپے ہمارے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں, میرا جیسا آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہوتے ہیں. یہ نوٹسز ہوتے ہیں جب وہ رشوت, جب وہ آپ کو وہ آڈٹ کا نوٹس دیتا ہے یا کوئی اور نوٹس دیتا ہے, جب آپ اس کو پیسے نہیں دیتے وہ آپ پہ ڈیمانڈ ٹھوک دیتا ہے, پھر آپ جاتے ہیں, پھر آپ اپیل کرتے ہیں. یہ اس کی بھرمار ہے جس میں سے 90% کیسز آلریڈی مختلف فورم پہ ہار چکی ہے. آپ نے پرائم منسٹر کو کہہ دیا کہ جی جا کے چیف جسٹس کو بولے اور یہ کریں اور وہ کریں اور اس سے ہمیں 2.5 کھرب روپے مل جائیں گے. کیا مذاق ہے یہ؟ دیکھیں بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ یہ کیسز وہ ہیں جو کیسز ایف بی آر مختلف فورم سے ہار چکا ہے, لیکن یہ اس کو اپنی ان کی جو انٹرنل وہ ہے ارینجمنٹ, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پہ ہم ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, تو وہ فائل کر دیتے ہیں اور اس طرح ریونیو سٹک ہو جاتا ہے. یہ پورا ریونیو اگر اس کی اگر ہم اسنیپ شاٹ ایکسرسائز کریں تو یہ ریونیو جو ہے نا 10% پہ آ جائے گا, اگر ہم پراپر طریقے سے کتنے کیسز سیٹل ہو چکے ہیں, کتنے کیسز میں ایف بی آر خلاف فیصلہ ہو چکا ہے, اور کتنے کیسز فریولس ہیں, اور کتنے کیسز میں ٹائم بارڈ بھی ہو چکے ہوں گے کیسز. بہت بہت شکریہ جناب انور کاشف ممتاز ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان ٹیکس بار پاکستان کے ٹیکس بار کی سب سے نمائندہ تنظیم ہے, اور آپ نے گفتگو سنی انور کاشف ممتاز صاحب کی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاریخی کیس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شکایت پر مبنی, اس پر اب ایک حتمی فیصلے کی جانب سپریم کورٹ آف پاکستان بڑھ رہی ہے. اس پر بات کریں گے. پاکستان کے سینئر نامور قانون دان, چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق ایچ نائک ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہمیں جناب بیرسٹر صلاح الدین بھی جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ کا یقینی طور پر غیر معمولی دن تھا, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے عدالتی امور میں ایجنسیز کی مداخلت پر از خود نوٹس کی دھواں دار سماعت سارے پاکستان نے براہ راست دیکھی. دوران سماعت ججز میں واضح اختلاف بھی سامنے آیا. دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا, اب عدلیہ میں مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ جب تک پارلیمان مضبوط نہیں ہوگی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. جسٹس منصور علی شاہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہمیں مداخلت کے سامنے ایک دیوار کھڑی کرنی ہوگی. ہمیں طے کرنا ہوگا کہ اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس کے خلاف کیسے ایکشن لینا چاہیے. اس معاملے کو حل نہ کیا تو بہت نقصان ہو جائے گا. 6 رکنی بینچ کے رکن جناب جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہمیں اس نقطے کو دیکھنا چاہیے جو ہائی کورٹ کے ججز آ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں, اور انٹیلیجنس ادارے جو کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ سچ سب کو پتہ ہے لیکن بولتا کوئی نہیں, اور جو بول پڑتا ہے تو اس کے ساتھ 6 ججز جیسا سلوک ہوتا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے جو جج مداخلت کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا اسے جج کی کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں. سپریم کورٹ کے حکم پر تمام ہائی کورٹس نے معاملے پر اپنی تجاویز بھی بھیج دی ہیں, جنہیں کل عدالت نے پبلک کرنے کا حکم دیا. تمام ہائی کورٹس کے علاوہ پنجاب کی 36 ڈسٹرکٹ اور سیشن عدالتوں نے بھی اپنی متفقہ تجاویز بھیجی ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیل دیتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی تجاویز میں ججز نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کھلا راز ہے, جس کے تدارک کے لیے سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلے سود مند ثابت نہیں ہوئے. تاہم موجودہ کیس میں امید ہے کہ سپریم کورٹ ایک جامع طریقہ کار طے کر دے گی. لاہور ہائی کورٹ کی تجاویز میں مزید کہا گیا کہ ججز یا ان کے اہل خانہ کی فون ٹیپنگ
ہراساں یا بلیک میل کرنے والوں کے خلاف ججز کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر ججز خود ایسا نہیں کرتے تو ہائی کورٹ کو رپورٹ کیا جائے جو 5 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر فیصلہ کرے۔ اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج رپورٹ کرے تو چیف جسٹس پاکستان کے نوٹس میں لایا جائے۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے بھی اپنی تجاویز میں عدالتی امور میں مداخلت کو اوپن سیکرٹ قرار دیا۔ کچھ ججز نے سیاسی مقدمات میں مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے مداخلت کی شکایت کی، جبکہ بات نہ ماننے کی صورت میں افغانستان سے غیر ریاستی عناصر کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کا انکشاف بھی کیا اور کہا کہ ایسے اقدامات روکنے کے لیے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے اپنی تجاویز میں کہا کہ 6 ججز کی شکایات کی تحقیقات اور سپریم کورٹ کی جانب سے ایک جواب دیا جانا ضروری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے مطابق عدالتی کاموں کے دوران ججوں تک ایگزیکٹو کو براہ راست رسائی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شکایات کا معاملہ ہائی کورٹ کی سطح پر ہی توہین عدالت کی کارروائی کے ذریعے حل ہو جانا چاہیے تھا۔ بلوچستان ہائی کورٹ ججز کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر عدالتی مداخلت کا ادارے کی جانب سے جواب دیا جانا چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے۔ تاہم عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ججز کو ریاستی اداروں کی پسند یا ناپسند کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک، سابق چیئرمین سینٹ اور چیئرمین ایگزیکٹو کونسل پاکستان بار کونسل، جناب سینیٹر فاروق ایچ نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نائک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو کیس ہمارے سامنے ہے، جو کہ بظاہر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ ایک کنکلوسیو اس میں ایک ججمنٹ دینا چاہتی ہے، جس سے کہ ایک فائر وال کریٹ ہو، جس سے کہ یہ انٹرونشن جو ہے یہ ختم ہو، اور وہ جو سیریس انتہائی سیریس کمپلین جو پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں، اس پہ جو اب تک کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ کیس کس جانب آگے بڑھ رہا ہے؟ کیا ہم ایک کنکلوسیو ایک ججمنٹ یا آرڈر آ سکتا ہے سپریم کورٹ سے جس میں ختم تو شاید نہ ہو لیکن بڑی حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ کرٹیل ہو جائے؟ کیونکہ خود پیپلز پارٹی جو ہے وہ سال ہا سال سے اس انٹرونشن کی بات کرتی رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان دا جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان کہ ججز نے کمپلینٹ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے بہادر ججز ہیں، انہوں نے جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں انٹرفیئرنس ہو رہی تھی، ان کو جو تھریٹس دیے جا رہے تھے انہوں نے ان کو عیاں کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں جو بھی ہوتا تھا وہ بالکل چھپ چھپا کے ہوتا تھا، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اب یہ مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور تفتیش کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جن کے پاس یہ مقدمہ اور بینچ کے پاس چل رہا ہے وہ اس کے اندر 3 ممبر سٹنگ ججز کی کمیشن اپوائنٹ کریں، جو خالی یہ نہ دیکھیں کہ گورنمنٹل انٹرفیئرنس ہے یا ایجنسیز کی انٹرفیئرنس ہے، یہ بھی اس پر دیکھیں کہ پرائیویٹ لوگوں کی کتنی انٹرفیئرنس ہے ججز کے اوپر اور مقدمات کے اوپر۔ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ انٹرفیئرنس، پرائیویٹ انفلوئنس چاہے وہ کسی قسم کا ہو، اس کو ختم ہونا ضروری ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے، اجازت ہو تو ایک چیز میں کلیئر کر جی پلیز ضرور اجازت ہو میں ذرا بات کر دوں۔ سپریم کورٹ مانیٹرنگ بینچز بنا دیتی ہے سیاستدانوں کے خلاف کہ ان کے مقدمات کو وہ نظر رکھے کہ یہ صحیح سبارڈینیٹ جوڈیشری صحیح چلا رہی ہے کہ نہیں چلا رہی، مگر آج تک سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے مانیٹرنگ کمیٹی بنائی یا مانیٹرنگ بینچ بنائی یہ دیکھنے کے لیے کہ ہائی کورٹ کے ججز کیسے کام کر رہے ہیں یا سبارڈینیٹ جوڈیشری کے کیسے کام کر رہے ہیں، کیا یہ وقت پر آتے ہیں یا مقدمات کا صحیح فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی بڑی ضروری ہے۔ خالی ایک خط کے بیسس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ پروو ہو گیا کہ گورنمنٹل انٹرفیئرنس تھی، مگر جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے جب تک کہ پرائیویٹ انفلوئنس ختم نہیں ہوگا مقدمات کے اندر۔ نائک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑی رائے یہ ہے کہ اس پورے اس انتہائی اہم کیس کے معاملے میں ایک اور بینچ کے لوگوں نے، بینچ کے ججز نے بھی سپریم کورٹ کے یہ بات کہی ہے کہ اس انتہائی اہم معاملے میں فل کورٹ بننی چاہیے، فل کورٹ اس معاملے کو سنے اور اس کے لیے چیف جسٹس جو ہے فل کورٹ تشکیل دے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک مناسب رائے ہے؟ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اتنا اہم معاملہ ہے، اس میں ایک فل کورٹ بنے؟ میری پرسنل رائے ہے کہ فل کورٹ نہیں بننا چاہیے۔ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کے اندر فیکچول کنٹروورسیز انوالوڈ ہیں
کس نے دھمکی دی, کس نے کیا کہتے ہیں ججز کو اپروچ کیا, کس نے ججز کو کیا کہتے ہیں مجبور کیا کہ آپ یہ فیصلہ کریں. اس کے لیے فیکچوئل کنٹروورسی کے لیے ایویڈنس ریکارڈ کرنا ضروری ہے. دوسرا, اگر آپ فل کورٹ بنا دیں گے تو اس کی اپیل کہاں جائے گی, کیونکہ اب جو نیا لا آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ ایکٹ, اس کے اندر آرٹیکل 184 جو سو موٹو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کی اپیل کا حق دیا گیا ہے. اگر فل کورٹ بنا دیں گے تو اپیل کا حق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ختم ہو جائے گا. اس لیے انہی ججز کو چاہیے, اچھے ججز ہیں, محنتی ایماندار ججز ہیں, ان کو چاہیے فیصلہ کریں جو قوم کی امنگوں کے مطابق ہو, اور جو قوم اور جو بھی ہو, سیاست اس میں نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی سیاسی لیڈر اس کے اندر زیادتی کرتا ہے اس کو دیکھنی چاہیے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو بھی قانون بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ جو چیپٹر ہے آئین کا ود ریگارڈ ٹو دا اپوائنٹمنٹ آف ججز, اس کو بدلنا چاہیے. دوسرا, سبارڈینیٹ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کو بدلنا چاہیے, اور لیجسلیشن کر کے ججز کو حفاظت دینی چاہیے تاکہ کل کلاں اگر وہ ایک بہادرانہ فیصلہ کرتے ہیں, قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. نائک صاحب, آپ نے یہ ایڈوائس کیا ہے, سجیسٹ کیا آپ کے رائے میں ایک 3 رکنی جو سٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے, ان پر ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. مگر آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور ان کا جو لیٹر ہے اس میں وہ کسی انکوائری کی یا کمیشن کی یا کسی اس کی بات نہیں کر رہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے کے لیے گائیڈ لائنز دی جائے. اچھا, جو ان کی کمپلینٹ ہے یہ آپ کے علم میں بھی ہے, سپریم کورٹ پہ بار بار یہ بات سامنے آئی ہے فرام دا بینچ, فرام دی جو بھی اس میں فریق ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, تمام ہائی کورٹس نے آلموسٹ سب نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ انٹرونشن تو ہوتی ہے, مداخلت تو ہوتی ہے, یہ اداروں کی ہوتی ہے, یہ تمام باتیں, اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. اب تو بات یہ ہے کہ آگے کے لیے اس کو کیسے کیا جائے, اور اس کے لیے خود معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کا ہم نے حتمی ختم کرنا ہے اس کو. معزز جسٹس منصور علی شاہ جو آئندہ چیف جسٹس ہوں گے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک فائر وال کریٹ کرنی ہے, اور جج صاحبان کی بھی یہ رائے ہے. تو اس کے لیے 3 رکنی جج تو نہیں, ہمیں کمیشن نہیں چاہیے, ہمیں تو ایک سالڈ آرڈر چاہیے سپریم کورٹ سے. دیکھیں جی, آپ نے جو بات کی کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کا حوالہ دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کو اس کے اندر پھر آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, اور جو لیٹر ہے وہ بالکل صحیح لیٹر ہے, ٹروتھفل لیٹر ہے, کوئی فیکچوئل کنٹروورسی نہیں ہے, تو مسئلے کو ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ادھر ہی ختم کر کے ان کو پارلیمان کو ایڈوائس دینی چاہیے کس طرح کی لیجسلیشن ہو, جس سے کہ دیکھیں جج کے پاس نہ تلوار ہوتی ہے نہ بندوق ہوتی ہے, نہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے. اب جج کے پاس ہے خالی کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ, جس کے نیچے وہ اپنی کیا کہتے ہیں پاور جو ہے, جو اپنے فیصلہ جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کراتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ کو چینج کرنا پڑے گا, اس کو اور سالیڈیفائی کرنا پڑے گا, اس کی ڈیفینیشنز کو چینج کرنا پڑے گا, کیا چیز کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور کیا چیز نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی فائر وال ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی ہے. اس فائر وال کو اور مضبوط کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں کوئی بھی انٹرفیئرنس کرے, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹل ہو, اس کی روک تھام ہو سکے. گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ایک آرڈر آ جائے, اور آرڈر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں لیجسلیشن ہونی چاہیے, سپریم کورٹ ایڈوائز کرے پارلیمنٹ کو کہ وہ ان لائنز پہ اس چیز کو, اس میں لیجسلیشن لائیں, اس میں قوانین بنے, اور اس کے ذریعے وہ فائر وال بن جائے جو جسٹس منصور علی شاہ اور دوسری معزز جو اسی بینچ کے اراکین ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا, بات تو یہ ہے کہ آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ انٹرونشن ہوتی ہے اور انٹرفیئرنس ہوتی ہے, تھرو آؤٹ ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے. اسی لیے تو اب آپ نے جیسے جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں, بظاہر تو اب یہی نتیجہ ہونا چاہیے. میں نے تو کامران صاحب, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے 8 سال کیسز چلائیں. جی, میں جانتا ہوں, میرا دل جانتا ہے کہ کتنی انٹرفیئرنس تھی جوڈیشری کے اوپر مقدمات کے اندر, اور یہ زرداری صاحب کی ہمت تھی. ہی از اے ویری بریو مین کہ انہوں نے 8 سال جیل کاٹی اور ان تمام مقدمات کو فیس کیا, اور کسی ایک مقدمات کے اندر بھی
ان کو سزا نہیں ہو سکی اور ہر کیس میں وہ بری ہوئے. مگر انٹرفیئرنس اتنی زیادہ تھی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پوری میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں. مگر یہ پاسٹ کی بات ہے. اگر جیسے آپ نے شاہ صاحب نے بھی فرمایا, جسٹس شاہ نے فرمایا, ایک فائر وال ہو, دیکھیں نا ان کے پاس نہ تلوار ہے, نہ پیسہ ہے, نہ کچھ ہے. اس کے لیے آپ کو قوانین ایسے بنانے پڑیں گے اور جس سے کہ خالی ججز کی پروٹیکشن نہ ہو, ججز بھی پرائیویٹ لوگوں سے ملاقات نہ کر سکیں اور کوئی ایسا حرکت نہ کر سکے کہ پرائیویٹ آدمی بھی اگر اس کو پتہ چلے ثبوت کے ساتھ کہ کسی جج نے کوئی ایسی حرکت کی ہے پرائیویٹ مقدمات کے اندر, تو وہ اس چیز کو آگے لے سکے. خالی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مانیٹرنگ کمیٹیز بنانی چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو فار دا ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو مانیٹرنگ کمیٹی بنانی چاہیے فار دا سبارڈینیٹ جوڈیشری, تاکہ لوگ ان کے پاس کمپلینٹ جینوئن کر سکیں, اور اگر وہ نان جینوئن ہو, نان بونافائیڈ ہو, تو اس آدمی کو سزا ہو. مگر جزا اور سزا ان چیزوں کا تعین کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, چاہے وہ جج کے خلاف ہو چاہے جج کے فیور میں ہو. مگر اب ون سائیڈڈ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے, ون سائیڈڈ قوانین نہیں بننے چاہیے. بہت نوازش, بہت بہت شکریہ محترم سینیٹر فاروق رچا نائک ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک, چیئرمین ایگزیکٹو کونسل پاکستان بار کونسل. اس پر مزید بات کریں گے اور ایک اور قانونی امپورٹنٹ آئینی رائے لیں گے. بہت ہی ممتاز قانون دان جناب بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ ہوں گے, سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار. چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاریخی سماعت ہو رہی ہے. تاریخی معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اداروں کی مداخلت کے حوالے سے بہت مفصل اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی شکایات جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجی. اب اسی قسم کی شکایات سپریم کورٹ کے حکم پر سامنے آئی ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے, دوسری ہائی کورٹس کی جانب سے. اور اب اس معاملے پہ لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک حتمی فیصلے کی جانب بڑھ رہی ہے جس کے ذریعے اس مداخلت کو, مبینہ مداخلت کو ہمیشہ کے لیے روکا جائے. وقفے سے قبل آپ نے چیئرمین ایگزیکٹو کونسل پاکستان بار کونسل, پاکستان کے سینئر قانون دان جناب فاروق رچا نائک کی رائے سنی. اب ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین, سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, نامور قانون دان ہیں اور اس کیس کے اندر درخواست گزار بھی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی فاروق نائک صاحب سے, اور ابتدائی طور پہ ان کا موقف یہ تھا کہ ایک 3 رکنی جو سرونگ ججز ہیں سپریم کورٹ کی, اس کی ایک کمیٹی بنا دی جائے, کمیشن بنا دیا جائے جو کہ ان شکایات کا جائزہ لے. تو جب میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تو اب اس عدالت میں جو سپریم کورٹ پہ ہے اور جو اس کے سامنے جو شواہد آئے ہیں یا جو خطوط آئے ہیں ہائی کورٹ سے, اب یہ تو معاملہ نہیں رہا ہے کہ ہوتی ہے یا مداخلت یا نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ان کا عرض تھا کہ پھر اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک حتمی حکم نامہ جب وہ جاری کرنا چاہتی ہے تو براہ راست وہ پارلیمنٹ کو لکھے اور اس سے ایک قانون سازی کروائے اس پورے معاملے میں, اور قانون سازی کے ذریعے وہ فائر وال کریٹ کی جائے جو جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے دوسرے ساتھی جج جس کا تقاضا کر رہے ہیں. جی شکریہ کامران صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب 4 چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر آپ نے اس قسم کی مداخلت روکنی ہے. پہلی چیز ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا جس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جس کا ذکر کیا, اس کی تفتیش ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تفتیش ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ بات تو بہرحال اپنا جو باقی ہائی کورٹس کے بھی خطوط آئے ہیں ان میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ اس قسم کی مداخلت ہوتی ہے. تو وہ مداخلت تو ہر کوئی, اور جو جج صاحبان کے سپریم کورٹ میں جو کامنٹس تھے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہوتی ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہوتی ہے. وہ چیز آپ کو اس کے لیے تفتیش ضروری نہیں ہے. مگر اگر آپ نے آگے یہ عمل روکنا ہے تو آپ کو ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے کہ جو لوگ اس قسم کی مداخلت کرتے ہیں ان کو جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ججمنٹس تو ماضی میں بھی بے شمار آئی ہیں. فیض آباد دھرنا, معاف کیجیے گا بیرسٹر صاحب, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط تحریر کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, ایک عمومی رائے یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک کمیشن بنانے یا تحقیقات یا
ملزمان کی شناخت کی بات نہیں کی ہے، وہ ایک فارورڈ گائیڈنس چاہتے ہیں، اور مجموعی طور پہ جو تاثر ابھر رہا ہے دوسری ہائی کورٹ کی جانب سے بھی، یہ تمام عدالتیں بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دراصل فارورڈ گائیڈنس چاہتی ہے، آگے کے حوالے سے وہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کا تعین کیا جائے کہ اس میں کون اس کا سزاوار ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو کیسے جو ہے ایڈریس کیا جائے. کامران صاحب دیکھیں، میں اس کو بطور ایک وکیل اور بطور ایک پاکستانی شہری، میں اس کو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یا دیگر ہائی کورٹ کے ججز کا مسئلہ نہیں دیکھتا. میں اس کو دیکھتا ہوں جو عام لٹیگنٹ جو کورٹس میں جاتا ہے اور اسے یہ تاثر ملتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ججز مکمل طور پہ آزاد نہیں ہیں اور مکمل طور پہ آزادانہ فیصلے نہیں کر رہے. تو ایشو یہ بات نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کیا مانگا ہے یا نہیں مانگا. بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے واقعات آئندہ روکنے ہیں. اب جہاں تک گائیڈ لائنز کی بات ہے تو بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1996 میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ججز کے اوپر کوئی ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو کام کرتی ہیں بالکل غلط کرتی ہیں. افتخار محمد چودھری کے کیس میں بھی یہی کہا تھا، ایئر مارشل اصغر خان کے کیس میں یہ کہا تھا، فیض آباد دھرنا کے کیس میں یہ کہا تھا، شوکت صدیقی کے کیس میں یہ کہا تھا. صرف ججمنٹ آنے سے اس قسم کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ نہیں رکتے. ایکشنز تب رکتے ہیں جب آپ ایکشنز کرنے والوں کے اوپر کوئی سزا عائد کرتے ہیں، اور اس سزا عائد کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تحقیقات ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا سٹیپ ان تفتیشی عمل ہونا چاہیے اور وہ سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، جو منصور علی شاہ صاحب نے جو فائر وال کا، اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ فائر وال ہونی چاہیے. آئندہ کے لیے ڈیفینیٹلی مزید گائیڈ لائنز ہونے چاہیے، رپورٹنگ ہونی چاہیے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں جب آئی سی سی نے میچ فکسنگ کا مینس ختم کرنے کے لیے انہوں نے لازم کر دیا کہ جس سیکنڈ کسی پلیئر کے پاس، چاہے کوئی اس کا ساتھی پلیئر اپروچ کرے یا کوئی باہر والا، کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی باہر ادھر سے کوئی اپروچ کرے کسی میچ کے حوالے سے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس نے فوری طور پہ اس کو رپورٹ کرنا ہے، اور وہ بالکل ٹاپ تک آئی سی سی تک وہ رپورٹ جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے پروٹوکولز بنائے کہ جب اس قسم کی شکایت آئے تو پھر آپ نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں، کس طریقے سے معاملے کو ایسکلیٹ کرنا ہے، کیا پینل ایکشنز لینی ہیں. اور اگر کوئی شخص ہے جو اس قسم کی اس کو اپروچ ہو اور وہ نہیں رپورٹ کرتا، تو بے شک اس نے اگر اپروچ ریجیکٹ بھی کر دی ہو تب بھی اس کو سزا ملتی ہے، اس کے اوپر بین عائد ہو جاتا ہے. تو یہ پروٹوکولز بھی طے کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بار جب واقعہ ہو تو آپ کہیں مٹی پاؤ، آگے کو دیکھتے ہیں. اچھا، لیکن یہ اب اس پر جو تجاویز مانگی تھی سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے اپنی تجاویز بھیجی ہیں، مانگی تو سپریم کورٹ بار سے اور ہائی کورٹ پاکستان بار کاؤنسل سے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے اس حکم پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا یہ جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں، انکلوڈنگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی لکھ کے دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے ایک خاکہ بن رہا ہے کہ جس سے کہ سپریم کورٹ کو آسانی ہو اور وہ ایک اس سلسلے میں بڑا آرڈر کر سکے؟ اور پھر اس میں کتنی اہمیت ہے کہ جیسے کہ نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پھر پارلیمنٹ کو بھیجنا چاہیے اور اس حوالے سے رہنمائی کرنی چاہیے کہ کس قسم کی قانون سازی ہو. دیکھیں، جہاں تک میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹس کی طرف سے بھی ایک کامن قسم کی انہوں نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ اس میں بہت سارے کامنیلٹیز ہیں. اسی طرح بار ایسوسی ایشنز بھی اس ایکسرسائز میں لگی ہوئی ہیں. ہم اس کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک مفصل قسم کی پروپوزلز آئیں. یہ گائیڈ لائنز تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں بنے گی. ہائی کورٹس جو ہیں وہ اپنے رولز بنا سکتی ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے لیے اپنے ججز کے لیے رولز بنا سکتی ہے، اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جو کہ کوڈ آف کانڈکٹ میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے وہ بھی کر سکتی ہے. تو وہ چیز تو جوڈیشری کے لیول پہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے.
جہاں قانون سازی کی ضرورت ہے اور اس کی کم سے کم جو چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا تھا ہیئرنگ کے دوران اور نعیم اختر افغان صاحب نے بھی کہا تھا کہ قانون سازی کی ضرورت ہے جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپریشنز کا معاملہ ہے، کہ ان کا کیا مینڈیٹ ہے، ان پہ کیا چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، ان کی آپریشنز پہ کیا سکروٹنی ہے۔ فیض آباد دھرنا کے کیس میں بھی اور جو کہ بات کی گئی ہیئرنگ کے دوران کہ فیض آباد اور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ پہ عمل ہونا چاہیے، تو فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ میں سب سے جو کلیدی بات تھی وہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی فنکشننگ کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ وہ کمپلیٹلی قانون کے دائرے سے باہر نہ ہو، ان کے اوپر بھی کوئی سکروٹنی اور چیک رہے۔ وہ چیز اس لیجسلیشن کے لیے ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی بات کرے گی۔ بہت بہت شکریہ محترم بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ سے